मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मैंने 3 तलाक़ें दे दी। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि बग़ैर हलाले के दोबारा निकाह हो सकता है। इस बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है? क्या दोबारा रुजू हो सकता है? इस्लाम साफ तौर पे कहता है कि 3 तलाक़ों के बाद रुजू नहीं हो सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को बहुत बड़ा मुगालता हुआ है और ये उनके पुराने बयानात हैं। अब वो 3 तलाक़ पे ये बात नहीं करते। मेरी उनसे मलेशिया में बात हुई, मैंने 3 तलाक़ के मौजू पर भी उनसे बात की। मैंने कहा 3 तलाक़ों पर तो इजमा है, कुरान भी कहता है 3 तलाक़ें 3 होती हैं। कुरान में कोई फ़र्क नहीं है कि इकट्ठी दी हों या अलग अलग दी हों। 28वें पारे में अल्लाह ने सूरत तलाक़ में बताया कि इकट्ठी 3 तलाक़ें मत दिया करो। शायद अल्लाह रुजू की कोई सूरत पैदा कर दे तो अल्लाह मना इसीलिए कर रहा है कि हो जाती हैं। अल्लाह बता रहा है कि रुजू की सूरत बाकी रखो, 3 तलाक़ें इकट्ठी ना दिया करो। तो इसका मतलब दोगे तो रुजू नहीं रहेगा ना। फिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक तलाक देगा मुसीबत से निकलने का रास्ता रहेगा, जो शरीयत के खिलाफ देगा मुसीबत से निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। इतनी वाज़ेह कुरान की आयतें हैं। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन मसऊद, हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान और बहुत सारे सहाबा, जिससे भी जब भी पूछा गया कि इकट्ठी 3 तलाक़ें कितनी होती हैं, सब ने एक ही जवाब दिया कि 3 होती हैं, जब भी पूछा गया। और दलील में कुरान की आयत पढ़ी उन्होंने। इतना मजबूत इजमा। अब हो क्या रहा है, जब मेरा ये क्लिप चलता है तो अहले हदीस उलमा क्या करते हैं, देवबंदियों के हवाले ले आते हैं कि ये इजमाई मसला नहीं है, असल में फलां आलिम देवबंद ने लिखा है कि इसमें इख्तिलाफ है, फलां ने लिखा है इसमें इख्तिलाफ है। देखें, आपसे बात कुरान और हदीस की और सहाबा की हो रही है और आप रेफरेंसेस किसके दे रहे हैं? देवबंदियों के। तो ये जुल्म है या नहीं है? क्या आपने कलमा देवबंद उलमा देवबंद का पढ़ा हुआ है? लोग कहते हैं हमने तो नहीं, वो कहते हैं हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप तो उलमा देवबंद को मानते हो। बिल्कुल नहीं मानते हम। कुरान और सुन्नत के खिलाफ उलमा देवबंद के कौल को हम बिल्कुल भी नहीं मानते। अगर कोई देवबंद का आलिम कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करेगा, दीवार पे उठा के फेंक देंगे हम उसको, ठीक है ना, उसके कौल को। उसको नहीं, उनको तो वही रहने देंगे। तो आप हमें देवबंदियों के रेफरेंसेस बोलो मत दिया करो। सारी दुनिया के सारे देवबंदी उलमा मिलके भी कहते हैं ना 3 तलाक एक होती है। मेरे शेख कहें, मेरे पीरो मुर्शिद कहें, हम कहें भाई आप अल्लाह के कानून को चेंज नहीं कर सकते। देवबंदी होने का मतलब ये नहीं कि हमने देवबंदियों का कलमा पढ़ लिया है। अव्वल तो देवबंदी ऐसा कहते नहीं है, लेकिन किसी ने कहा भी हो, मैं तो मिसाल दे रहा हूं, फौरन वो ले आते हैं फलाने देवबंदी ने लिखा, ते फलाने देवबंदी ने लिखा। भाई लिखने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। उसकी दलील क्या दी है? दलील कोई भी नहीं है। बाज मोतदिल अहले हदीस आलिम है, बड़े मोतदिल है। जब उनकी मैं क्लिप सुनता हूं मुझे बहुत अफसोस होता है, यार हम आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, आप जवाब, सवाल गंदुम के बारे में हो रहा है, जवाब में आप चना पेश कर रहे हो हमारे सामने। सहाबी से दिखाओ ना यार। मैंने तो यहां तक दावा किया है किसी सहाबी से ज़ईफ हदीस दिखा दो जिसमें इकट्ठी 3 को एक कहा उन्होंने। ज़ईफ भी नहीं है। सहाबा को दीन समझ में नहीं आया। तो वही हदीस बस इनके पास है कि नबी के दौर में 3 तलाक़ें एक होती थी। उसका कारी खलील रहमान साहब जो है ना, खलील रहमान नाम है ना उनको, जो टीवी में आते थे, खलील रहमान साहब। नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने मेरा नाम लेके बहुत बदतमीजी से रद्द किया, वरना मैं उनका कभी नाम नहीं लेता, हमेशा एहतराम से बात करता था। अभी उनका एक क्लिप आया है, मेरे इस क्लिप के साथ वो उनका क्लिप चला देना कोई, मुझे नहीं पता वो क्लिप कहाँ गया, मैंने खुद सुना है। मेरे पे बड़ा तंज मारा है उन्होंने कि इस मुफ्ती को शादियों के अलावा कुछ नहीं आता, इनको चाहिए सिर्फ शादियों पे बयान किया करें। जब ये उलमा का तर्ज अमल होता है ना ऐसे तंजिया, तो ये इसका मतलब होता है अब आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं कराना चाहते, आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं कराना चाहते। तो मेरा कारी खलील साहब से सवाल है कि आपको तो शादियों के अलावा बहुत कुछ आता है ना। आपने बयान में कहा कि किस्तों का कारोबार हराम है, उस पर हदीस पेश की, हदीस का मतलब भी गलत बयान किया आपने। पीछे से किसी ने आपके कान में कहा कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो इजमा नकल किया कि किस्ते का कारोबार हलाल है। तो इन्होंने जवाब में पता है क्या क्या है? जवाब में कहा है कारी खलील रहमान साहब ने कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ इजमा मोतबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने ये फर्ज कर लिया कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी इजमा हो सकता है, हालांकि हदीस में आता है कि मेरी उम्मत गुमराही पे कभी जमा नहीं होगी। कुरान और सुन्नत के खिलाफ तो इजमा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि उम्मत गुमराही पे जमा हो गई, कुरान और सुन्नत छोड़ दिया। तो भाई साहब आप कुरान और सुन्नत की जो तशरीह कर रहे हो ना, इजमा ने उस तशरीह को कलअदम करार दे दिया है।
اس لیے آپ جو حدیث کا مطلب بیان کر رہے ہو اجماع سے پتا چلا, اجماع ٹھیک ہے, آپ غلط ہو. قسطوں کے کاروبار کے بارے میں یہ بات کہی. پھر کہا کہ عورت کو بھی ہر وقت خلا کا حق حاصل ہے, خلا کا رائٹ حاصل ہے. اس سے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ وہ یک طرفہ خلا, تو اس پہ انجینئر کے خلاف جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا آپ سن لیں. پھر آپ نے ٹی وی میں لاکھوں لوگ وہ چینل دیکھ رہے ہیں, کسی نے پوچھا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں, آپ نے کہا 1. کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, آپ نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ لوگ نا میرے کلپ میں یہ چلا دیں گے ساری, اب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے نا, لوگ چلا دیں گے. قاری خلیل صاحب کا نا یہ کلپ لگا کے ان کے ریفرنسز مل جائیں گے آپ کو. تو کسی نے پوچھا کہ کیا دلیل ہے, تو محترم نے کہا کہ نبی صحیح مسلم میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. میرا قاری صاحب سے سوال ہے کہ حضرت مجھے تو صرف شادیاں آتی ہیں, آپ کو شادیوں کے علاوہ بہت کچھ آتا ہے نا, تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ صحیح مسلم میں اگر کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دیں جس میں آتا ہو کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, تو جو سزا آپ دینا چاہیں نا میں اس کے لیے تیار ہوں. ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے. اکٹھی کا لفظ آپ نے کیوں لگایا اپنی طرف سے, جبکہ یہ حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں, کیوں لگایا آپ نے؟ آپ کہہ سکتے ہو میں نے تشریح میں لگایا ہے, تو پھر نبی کی طرف منسوب کیوں کر رہے ہو اس تشریح کو؟ آپ بولو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, اکٹھی اور الگ الگ نہیں ہے. یہ میں اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہوں کہ اکٹھی. آپ نے اپنی تشریح کو پیغمبر کے کھاتے میں کیوں ڈالا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو یہ سمجھیں گے نبی کے دور میں اکٹھی 3 ایک ہوتی تھی اور مولویوں نے اکٹھی 3 کو 3 کر دیا ہے. ترجمہ تو آپ وہی کرو نا جو حدیث میں بنتا ہے, پھر آپ اس میں ایڈیشن کرو, بھائی فلانی دلیل کی وجہ سے میں نے اکٹھی کا لفظ بڑھایا. تو آپ نے اکٹھی کا لفظ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے علل اطلاق نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں. حضرت عمر نے کیا نافذ کر دیا؟ 3 کو 3. اس کا جواب یہ کہ ایسی ہی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, عمر نے کیا کیا؟ متا پر پابندی لگا دی. تو ہم کہتے ہیں جو اس کا جواب ہے وہی اس کا جواب. کیا جواب ہے اس کا؟ بھائی متا کے نبی کیا ہے, نبی کے آرڈر سے نہیں کیا متا کسی نے, معاذ اللہ. حرام ہو گیا تھا پہلے ہی, بہت سے لوگوں کو علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے کیا, ان کو نہیں پتا تھا حرام ہے. ایسے ہی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اکٹھی طلاقیں دیتا تھا, چاہے ایک یا 10 طلاقیں دے دے, وہ ایک ہی سمجھی جاتی تھی. تو جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی الطلاق مرتان, قرآن نے اس حکم کو منسوخ کر دیا, جیسے متا کو منسوخ کیا گیا ہے اس حکم کو بھی منسوخ کیا گیا. عین ممکن ہے بہت سے صحابہ کو معلوم نہ ہو, تو وہ اکٹھی 3 کو 3 سمجھتے رہے ہو. اگر آپ یہ حدیث کی یہ تشریح نہیں کرتے تو قاری خلیل صاحب میرے ٹو دا پوائنٹ سوال کا جواب دو, دائیں بائیں گھمانا نہیں بات کو, لوگ گھماتے بہت ہیں. اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر نے اللہ کے حلال کو حرام کیا ہے. پھر سمجھتے ہو کہ نبی کے حکم پہ معاذ اللہ ایسا کوئی نہیں ہے. نبی کے حکم پہ, نبی کے دور میں تو 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 3 ہوتی تھیں. یعنی آپ کی حدیث کے مطابق نبی کے دور میں 3 طلاقیں کتنی ہوتی تھیں؟ 1. مرد کو رجوع کا حق تھا, حضرت عمر نے سیاستاً پابندی لگا دی تاکہ لوگ طلاقیں نہ دیں اور 3 کو 3 نافذ کیا. تو یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ اس کا جواب چاہیے مجھے قاری خلیل رحمان صاحب سے, جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. قاری صاحب مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ سیاست ہے یا دین میں تحریف ہے؟ بولو نا. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دی, اس کی بیوی حلال ہے, حضرت عمر نے کیا کیا؟ حرام. کیا خلیفہ کو ایسی سیاست جائز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس سے بدترین دین میں تحریف کوئی ہو سکتی ہے؟ سارے صحابہ اس پہ خاموش ہوئے, تو آپ صاف صاف بول لو حضرت عمر نے دین میں تحریف کی ہے. شیعہ لوگ صاف طور پہ کہتے ہیں حضرت عمر نے تحریف کی ہے, یہی حدیث پیش کر کے. آپ آدھے شیعہ بن رہے ہو, آدھے سنی بن رہے ہو, بات وہی کر رہے ہو, نوالا شیعوں سے لے رہے ہو آپ, لیکن آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا یہ. ابے بھائی صاحب, یہ سیاسی فیصلے میں بیویاں حلال حرام نہیں ہوتی. سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سزا اتنی ہے تو بڑھا دی اس کی سزا, کوڑے زیادہ لگا دیے. 3 طلاق پہ نبی کے دور میں سزا نہیں ملتی تھی, حضرت عمر نے سزا نافذ کی ہے, کوڑے لگائے. یہ سیاسی فیصلہ تھا. میری بیوی ہے اور پکڑا کسی اور کو دی بھائی سیاستن. قرآن کہہ رہے طلاق نہیں ہوئی ہے اور حضرت عمر کہہ رہے سیاستن ہو گئی ہے, تو طلاق میں سیاست نہیں چلتی ہے. اہل حدیث سے میں یہ سوال کر رہا ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آتا. جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 3 طلاقیں میں اہل حدیث سے اختلاف ہے ہمارا, یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے.
فلاں نے یہ لکھا, لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو آپ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں. آپ تو طلاق کے مسئلوں میں تو بار بار کہتا ہوں, اہل حدیث لوگ بہت 2 نمبریاں کرتے ہیں. اور فرض کر لو یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے, دلیل کے لحاظ سے تو پھر بھی کون سا مضبوط ہے؟ 3 ہوتی ہیں. تو آپ یہاں دلیلوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو بھائی؟ تو نہ خلا کے مسئلے پہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, نہ قسطوں کے کاروبار کے مسئلے پر. آپ نے حدیث کا ترجمہ بھی غلط کیا. اور تیسری اجماع, جب ابن تیمیہ کا اجماع نقل کیا, پیچھے سے کسی کان میں کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اجماع اس پر, تو فوراً بدل دیا کہ وہ جو ہے نا قرآن و سنت کے خلاف اجماع. قرآن و سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب. تو اگر اجماع ہو گیا ہے تو اجماع کو اس لیے لیا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کو منسوخ سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی دوسرا مطلب بیان کیا جائے گا. تو یہ تو پھر آپ تو دین کا سارا بھولیا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا اس طریقے سے. تو اس لیے ہیں کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ. 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کے پاس ککھ بھی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی نے حضرت رکانہ کی حدیث پیش کرتے ہیں, قاری خلیل نے ٹی وی میں یہ بھی حدیث پیش کی حضرت رکانہ کی, اس میں کہ نبی نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ وہ انہوں نے صحابی نے ایک مجلس میں دی تھی تو آپ نے فرمایا وہ ایک ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ یہ حدیث بیان کر دیں, لنگڑی لولی سند ہے اس حدیث کی, لنگڑی لولی سند ہے, کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا ہے. صحیح ہے نا, سب محدثین نے کہا ایسا نہیں ہے. جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ آپ کے خلاف جاری ہے وہ حدیث. صحیح سند وہ ہے جو امام شافعی نے اپنی مسند میں ذکر کی ہے. اس میں آتا ہے کہ انہوں نے 1 طلاق دیکھی تھی, تاکید کی نیت سے اس لفظ کو 3 دفعہ دہرایا تھا. تو نبی نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہاری نیت ایک کی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں. فرمایا قسم اٹھا سکتے ہو؟ فرمایا ہاں قسم اٹھا سکتا ہوں. قسم اٹھایا ہے. تو وہ تھی جیسے ہم کہتے ہیں نا سانپ سانپ سانپ, ایک ہوتا ہے لیکن اس کو دہراتے 3 دفعہ ہیں. تو اس پہ قسم اسی وجہ سے نبی نے اٹھوائی ہے کہ بھائی 3 دفعہ دی ہے. تو وہ اصل جو صحیح سند ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں, اور جو مجہول راویوں کی سند ہے اس کو ذکر کرتے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے بہت بہت الٹ پٹانگ کی ہے اس میں اہل حدیث لوگوں نے. اللہ ان کو ہدایت دے. پھر بات بھی نہیں سنتے, بیٹھتے بھی نہیں ہیں. میرے ایک دوست ہیں اہل حدیث, میں نے ان کو کلپ بھیجا اپنا 3 طلاق پر نا, میرا یوٹیوب پہ ریکارڈ کروایا میں نے باقاعدہ پورے ریفرنسز کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. میں نے کہا یار آپ اپنے حدیث علماء کو بولو کہ یہ سن کے کائنڈلی ایک دفعہ سنیں, ہمارا مقصد کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے, آپ اس کو سنیں. آپ کیوں فتوے دے دے کے حلال کو حرام کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے اہل حدیث علماء کو دیا, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ اختلافی مسئلہ, یہ حل ہونے والا نہیں ہے. کمال ہے یار, آپ تو محقق ہیں, آپ تو مقلد ہیں ہی نہیں. تو محقق کا کام ہوتا ہے تمام پیرایوں سے تحقیق کرنا نا. تو اب کیوں نہیں کر رہے آپ تحقیق؟ تو ادھوری تحقیق نہیں ہوتی بھائی صاحب. بھائی صاحب سمجھ رہے ہو؟ اچھا بھائی, تو ٹو دا پوائنٹ بات 3 طلاق کے مسئلے میں. قرآن میں کہاں لکھا ہے اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں؟ نمبر 1, کسی ایک صحابی سے دکھا دو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی. اگر یہ دکھائیں گے نا تو مجھ سے مطلب پوچھ لینا, ترجمے میں ڈنڈیاں ماری جا رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ ہو سکتا ہے دکھا دے کوئی, مجھ سے مطلب پوچھ رہے, میں بتا دوں گا یہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے. سمجھتے ہو؟ ایک نے مجھ سے کہا کہ حضرت عمر کو آخر وقت میں ندامت ہوئی تھی کہ میں نے 3 کو 3 نافذ کیوں کر دیا. میں نے کہا کہاں ہے؟ اس نے حدیث دکھائی. میں نے کہا ترجمہ کر اس کا. بھائی ترجمے میں ایسا کوئی لفظ تھا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اور میں نے کہا اگر حضرت عمر کو ندامت ہوئی ہوتی وصیت کر جاتے, بھائی میں نے غلط قانون بنا گیا ہوں, اس کو کائنڈلی فوراً کیا کر دو, چینج کر دو. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے میری ملیشیا میں اس پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا میری پہلے تحقیق ناقص تھی, اب میں نے مزید تحقیق کی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے میں خاموشی اختیار کر لی ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو کوئی پرانی کلپ چلا رہا ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اب وہ نہیں چلا سکتا. اب اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھو گے وہ اس مسئلے میں خاموشی اختیار کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ خاموشی اختیار کریں گے. بھائی یا تو یہ بول دیں گے علماء کا اختلاف ہے اس میں, ٹھیک ہے, اس وقت کے علماء کا, صحابہ کا نہیں. صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے, صحابہ سب اس میں ایک ہی اس پر ہے کہ 3 ہوتی ہیں. اور آپ فرض کرو نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی, فرض کر لو. تو جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا, امیر المومنین, سب نے مان لیا, اور نبی نے حکم بھی دیا کہ سنت خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو, تو آپ کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا کیا ضرورت ہے پھر؟ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر کا سیاسی فیصلہ تھا ہی نہیں, وہ شریعت کا حکم تھا جو نافذ کیا حضرت عمر نے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اہل حدیث کے فتوے سے بیوی حلال نہیں ہوگی. ایک نے مجھے کہا کہ حافظ صدیق سے آپ اس پہ مناظرہ کرو, آپ نہیں کر سکتے مناظرہ. وہ نہیں صدیق حسن وہ جو آیا تھا یہاں پہ, اس بیچارے کو پتا نہیں ہے حافظ صدیق سے ہمارا اصل مناظرہ 3 طلاق پہ طے ہوا تھا. مجھے پتا تھا حافظ صدیق زہر کا پیالہ پی لے گا, 3 طلاق پہ میرے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا.
میرا 3 طلاق پہ بیان کیا, اس کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے حافظ صدیق کو بلا لو, آپ کو بتا دے گا وہ کیا ہے. حافظ صدیق کو 100 دفعہ بلا چکا ہوں میں. جو لوگ تھے نا اس کے ارد گرد, ان سے پوچھو آپ کہ اصل تو طے ہوا تھا 3 طلاق پہ, اور مجھے پتا تھا یہ بھاگے گا 3 طلاق پہ, یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی نہیں بیٹھے گا میرے سامنے. اب تو تھریٹس ویسے ہی ہے نا 3 طلاق پہ زہر کا پیالہ پی لے گا میرے سامنے, اور اب بھی ہے, بلا لو آپ, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے 2 نمبری کی. حافظ صدیق نے, حافظ صدیق ہی نام ہے نا, کچھ اور کسی اور کو نہ رگڑے لگا دوں. وہ جو میرے سامنے پلر پہ آگے بیٹھا تھا, بعض دفعہ نام ہی بندے کا غلط لے رہا ہوتا ہوں میں. صدیق ہی ہے نا. ابے جو اہل حدیث کے نہیں, وہ حافظ صدیق جو, وہ جو صدیق رضا, ہاں. تو اب بھی تیار ہوں, اب بلا لو. ہوا یہ تھا کہ میں نے ان کو بہت کہا, یہ فتویٰ دے رہے تھے 3 ایک ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ مت لوگوں کو حلال حرام میں فرق اللہ نے رکھا ہے, وہ نہیں, تمہاری تحقیق نہیں ہے اس پہ. انہوں نے کہا نہیں. جب میں نے چیلنج کیا تو انہوں نے کہا نہیں, اس پہ نہیں بات کروں گا میں. بھائی کیوں بات نہیں کرو گے؟ اگر آپ تو محقق ہو نا, آپ کے بقول تحقیق پوری کی بھی ہے نا آپ نے, تبھی تو فتویٰ دے رہے ہو آپ کسی کی تقلید کے تو قائل ہی نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں, تقلید پر بات ہوگی. پھر میں نے بلایا کہ چلو پہلے تقلید پر, پھر ہم 3 طلاق پہ کریں گے. پھر میں نے بلایا کہ چلو تقلید پہ آپ ایسا کرو, آ کے ہمارے ساتھ شرطیں طے کرو, مناظرہ بعد میں کریں گے, ہم پہلے شرائط طے ہو جائیں. تو ان محترم نے شرائط کے بجائے نا کیمرہ لگا کے اسی وقت بحث شروع کر دی. اسی وجہ سے میں نے جہلم جانے میں اتنی احتیاطیں کی تھیں کہ پہلے شرائط طے ہوں, کیونکہ میں ایک دفعہ بھگتا ہوا تھا کہ یہ شرائط ورائط کے بغیر ہی بحث شروع کر دیں گے اور کیمرے لگا کے کیش کرانے کی کوشش کریں گے. یہ شرارت میں دیکھ چکا تھا. یہ چھوٹی غلطی نے مجھے بڑی غلطی سے بچایا ہے. تب میں, اللہ نے اچھا ہوا مجھ سے غلطی کرا دی. پھر میں جب جہلم گیا تو پھر میں نے کہا بیٹا یہ جو شرطیں ہوں گی آن دا کیمرے میں ہوں گی, سب دیکھیں گے کیا کیا بات طے ہو رہی ہے, بند کمرے میں نہیں ہوگا یہ سب کچھ. تو یہ اسی وجہ سے یہ بھگتا ہوا تھا میں. تو حافظ صدیق کے بارے میں جس نے کمنٹ کیا نا مفتی صاحب اس پہ 3 طلاق میں بات نہیں کریں گے, حافظ صدیق سے پوچھو کہ مفتی صاحب نے آپ سے 3 طلاق پر مناظرہ کرنا ہے. کنفرم ہے کہ اس رات حافظ صدیق کو نیند نہیں آئے گی, کنفرم ہے. کہے گا بھائی کچھ اور بات کر لے, یہ ٹاپک میرے سامنے نہ چھیڑ. باقی حافظ صدیق صاحب سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد میرا اہل حدیث حضرات سے یہ ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے, آپ کا دعویٰ ہے تو تحقیق تو پوری کرو نا میرے بھائی. پھر یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ ادھر سے ایک حدیث لے لی. ایک حدیث لینے کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں. پراپر وے میں آپ اس کا مطالعہ کرو, صحابہ کے اقوال پڑھو, ان کی سندوں کی بحث میں جاؤ. کم سے کم 6-7 مہینے, سال لگے گا ایک مسئلے کی تحقیق میں. تو بہت جا کے تب ہم تو کہتے ہیں یہ کام مجتہدین نے کر لیا, ان کو فالو کر لو, بس کوئی اور کام کرو. لیکن آپ کو شوق ہے یہ کرنے کا تو پھر پراپر وے میں کرو. جہلم والی سرکار کی طرح مت کرو کہ عبداللہ بن عباس نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو ہم کب منع کر رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی ہیں بھائی. اکٹھی پڑھی کیسے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ظہر کو عصر کے وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے, یعنی عصر کے قریب پڑھا ہے ظہر کو. ان کے شاگرد بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو ظہر کو عصر میں قضا کر کے پڑھا ہے, تو یہ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا اجتہاد ہے. اور یہ حنفیوں نے نہیں کہا, یہ ساری امت یہی کہہ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں, حضرت عمر تو ذرا سی قرآن کی آیت سن کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. حضرت عمر نے مہر متعین کر دیا تھا, اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت نے کہا آپ کو بھائی کون ہوتے ہیں, قرآن نے کہا جتنا بھی مہر ہو, فوراً رجوع کر لیا. مہر کا مسئلہ ہلکا تھا, بیوی کے حلال حرام ہونے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے. وہ حضرت عمر نے کیسے چینج کر دیا, اور سارے صحابہ خاموش ہیں. عورت بھی خاموش ہے کہ میرے شوہر نے غصے میں 3 طلاقیں دے دیں. تو اے عمر, عورتیں کہہ سکتی تھی نا, آپ کون ہوتے ہیں مجھے اپنے شوہر پہ حرام کرنے والے, میرے بچے رول رہے ہیں. آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا؟ کوئی عورت بھی نہیں بول رہی, کوئی صحابی بھی نہیں بول رہے. تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یا تو معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خیانت کر رہے تھے, صحابہ نے خیانت کی جیسے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں, یا آپ غلط مطلب بیان کر رہے ہو حدیث کا. دونوں میں سے ایک بات ہے. اور شیعہ حضرات سے میں کہوں گا کہ اگر آپ حضرت عمر پہ الزام لگاتے ہو نا 3 طلاق کا قانون حضرت عمر نے بنایا, انہوں نے خیانت کی, سیدنا علی سے صحیح سند سے ثابت ہے انہوں نے بھی 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے. تو اگر حضرت عمر معاذ اللہ تحریف کی تھی تو پھر سیدنا علی بھی اس زمرے میں آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نہ عمر نے تحریف کی نہ سیدنا علی نے. آج لوگ تحریفیں کر رہے ہیں.